बड़े झूठ कल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं, अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी रसीदें भी देनी है। कम से कम कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, तो वो जराए भी ले आने थे, वो रसीदें भी ले आनी थी, जिन रसीदों से आपकी पार्टी के अंदर अरबों रुपए का फंड का हिसाब आप नहीं दे पा रही। मरियम को कहूंगा कि वो माफी मांगे इस झूठ के ऊपर, इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर। अब तो ये साबित हो गया है कि मरियम जो कहती थी मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाद में कैलिबरी फाउंड के अंदर जाली ट्रस्ट डीड भी इनकी पकड़ी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे मुल्की सियासत में हलचल की। तो खूब सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस जारी करते हुए फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। और आज PDM रहनुमाओं ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक मुलाकात की है और तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल यादाश्त जमा कराई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की जल्द समाअत करने का मुतालबा किया गया और कहा है कि केस की समाअत को मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के लिए ओपन रखा जाए। और इसी मुतालिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत के मुतालबे की तायद की और ये चैलेंज किया कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए और अवाम को पता चलना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फंडिंग कहाँ से हुई है। उधर फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि कमेटी हुक्मरान जमात की ममनुआ फंडिंग को छुपा रही है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अमजद शेब साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। फॉरेन फंडिंग केस के मामले को लेकर अपोजिशन के संगीन इल्जामात होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पुरएतमाद होने की वजह क्या है आपके ख्याल में? जी, मुझसे सवाल पूछा आपने? जी अमजद शेब साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर तो उसकी वजह नजर नहीं आती, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन पहले मिलती रही उसमें तो PTI का यही एक इम्प्रेशन था कि वो काफी मुश्किल में है इस मामले में और उनके पास कोई खास वजाहत नहीं है। लेकिन जो अब सूरत हाल नजर आती है उसमें एक तो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इस किस्से में शामिल किया जा रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि दूसरी पार्टियों ने जो फंडिंग ली है उसमें कुछ ज्यादा बेकायदगी की गई है और उस बेकायदगी को सामने रखते हुए ये इनको हौसला हुआ हो कि जनाब ये इसकी सारी हेयरिंग जो है या इसका सारा जो डिस्कशन है वो ओपन कर दी जाए और पब्लिक में रख के की जाए। मेरा अपना अंदाजा है कि इनका अपना तो जो कुछ है वो तो मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई तब्दीली होगी, लेकिन लाजमन इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जहां PMLN या पीपल्स पार्टी की कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे ये अंदाजा हो कि उन्होंने किसी ऐसे गैर मौजू किसी ममनू सोर्स से पैसा वसूल किया और उसको फिर पूरी तरह अकाउंट फॉर नहीं किया। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती और यही उनको मेरा ख्याल है कि सेविंग ग्रेस भी नजर आती है कि जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मुश्किल में नजर आए तो शायद यहाँ पे कोई इवन हैंडेड अप्रोच में आपको कोई रिलीफ मिल जाए। वरना पॉसिबिलिटी यही है कि अगर कोई, ऑल्दो ये चीज वादे है कि आज अगर इनके खिलाफ फैसला हो भी जाता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में तो ये हुकूमत भी खत्म होती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अपीलों में चले जाएंगे, किसी न किसी अदालत में लंबा किस्सा और वो स्टे आ जाएगा और नतीजा ये कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। बासूरत ये एक अच्छा मुतालबा है कि आप इसको ट्रांसपेरेंटली और पब्लिक के सामने करना चाहते हैं और अगर ये किया है उन्होंने तो बिल्कुल इसको पजीराई होनी चाहिए इसकी। जी आमिर साहब। देखे जी, वो जो है ना जनरल साहब बात कह रहे हैं कि अपील में चले जाएंगे और फिर जाहिर है कि यही हम हर 2 दिन से तो मुसलसल इस पे केस पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना इस सेंस में कि जिसके भी खिलाफ जाएगा, जिसके हक में जाएगा, जिसके खिलाफ जाएगा वो हाई कोर्ट भी जा सकती है और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये पाकिस्तान के लॉ में मौजूद है हर केस में, चाहे वो एहतसाब अदालतों का फैसला हो जिस पे बहुत तनकीद की जाती है कि नवाज शरीफ पे और मरियम पे तो सज़ा हो गई तो बस ख़त्म हो गया। भाई उनकी तो अपीलें अभी नीचे पड़ी हुई हैं तो उसके बाद फैसले होने हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज मुतालबा कर दिया हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ के संग मिला के, तो बात यह है कि इस कानून और आइन की खिलाफ वर्जी जिस जमात ने भी की है, जो आइन और कानून हमारा कहता है कि आप ममनुआ ज़राए से फंड्स ले नहीं सकते, फिर उनको इस्तेमाल कैसे आप कर नहीं सकते, किया है
تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور اس جماعت کو اس کے لیڈرز کو بین ہونا چاہیے. کوئی اس میں ابہام کسی شک کا ایم کیو ایم ہو, وہ جے یو آئی ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی اے این پی ہو, ہماری کوئی جماعت ان الزامات سے مبرہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے غداروں سے پیسے لیے ہیں, پاکستان کے دشمنوں سے لیے ہیں. میں نے یہ جماعتیں کے نام لیے ہیں نا گن کے, باقی ابھی ایک لمبی فہرست پڑی ہوئی ہے. وہ بی این پی مینگل ہو, وہ محمود خان اچکزئی کی پی کے ایم اے میپ ہو, جو مرضی جماعت ہو پاکستان کے اندر, کوئی ایک جماعت شاید جماعت اسلامی کے علاوہ نہیں ہے جس کے اوپر فارن فنڈنگ کے الزام نہیں لگے ہوئے, اور ہر ایک نے لگائے ہیں. تو بالکل ٹھیک بات ہے, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو پرائم منسٹر کے بیان پہ, پی ڈی ایم کی درخواست پہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ جی آ جائیں, اوپن کیمرے لگا رہے ہیں, بڑے پیسے ملیں گے ان کے, اس جب لائیو ہوگا اشتہارات بھی بڑے آئیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. اس کام کو چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پہ لے لینا چاہیے, فرانزک ایویڈنس ہونے چاہیے, جو چیزیں ہیں سب پبلک کر دیں, کچا چٹھا ہر لیڈر کا, ہر جماعت کا سامنے آنا چاہیے. اگر اتفاق سے سب کا اتفاق ہو ہی گیا ہے کہ جی وہ ایک ہی پلڑے میں سب آنا چاہ رہے ہیں, تو بالکل لے آئیں. جو کلیئر ہوگا سائیڈ پہ کرتے چلے جائیں اور اسے سیاست کی اجازت دے دیں. جب اس طرح اوپن ہوگا تو پھر اگلی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ پہ سٹے لینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, جب بالکل بغیر شک و شبے کے, کیونکہ 6 سال میں پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے آج عمران خان کی, یہ سٹے انہوں نے ہی لیے, انہوں نے ہی اتنی درجنوں سماعتیں کروائیں, بریک لگوائیں, تو شکوک و شبہات بڑھتے چلے گئے. اوکے بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سکروٹنی کرانا چاہ رہے ہیں, تمام جماعتوں کی اب الیکشن کمیشن کرانا چاہ رہا ہے, تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی. احتساب کا صحیح ادارہ جاتی عمل یہیں سے شروع ہو جائے گا اور سب چھن چھن کے سامنے آ جائیں گے. جی ایاز خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے نا کہ پارٹی سربراہ کو بھی بلایا جائے, اس سے بھی سوال جواب کیے جائیں. بڑی اچھی بات ہے, یہ اعتماد تو ظاہر ہے زیادہ نظر آ رہا ہے. مجھے دعا لگتا ہے کہ اس ملک میں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ وکلا ہے. وکیلوں کو چونکہ فیس چاہیے ہوتی ہے, وہ اس طرح سے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی چھوڑیں جی ہم سٹے لے لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب پہ جب کیس بنا تو ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم نے شہباز صاحب سے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہر بزنس مین کرتا ہے اس ملک میں, تو آپ بھی چونکہ بزنس مین ہیں, بزنس آپ نے کیا ہے, تو آپ یہ پلی لے لیں سمپل کہ یہ ٹیکس بچانے کے لیے سارے بزنس مین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں وکیلوں نے کہا کہ نہیں شہباز صاحب چھوڑیں آپ, ہم آپ کو اس میں سے بری کرائیں گے. یہ کام, اور میرا خیال ہے یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتا رہا, اور پی ٹی آئی ڈیفینسو ہوئی اسی لیے کیونکہ سٹے لیتی رہی, اتنا عرصہ گزار دیا. بہت شروع میں وہ ہوتا ہے نا ایک چھوٹی سی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے کسی پرائم منسٹر کے خلاف, تو وہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑے گا, لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ساری زندگی میں پرائم منسٹر نہیں رہوں گا, بہتر یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کا پہلے مسئلہ حل کر لیا جائے. اور جو الٹیمیٹلی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ سیریس نہیں لیتے لوگ کہ ہو گئی کوئی ایشو نہیں ہے. آج اکبر ایس بابر نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, مجھے اس سے بھی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اعتماد ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بیسک ریزن ہی سٹیز ہیں کہ اتنی زیادہ آپ نے اس کو لنگر آن کر دیا, اتنا طویل اس کو کھینچ لیا. اگر آپ یہ نہ کرتے تو ابھی تک یہ مطلب معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. وہ پھر میں آر یا پار لفظ یوز کرنے لگا تھا, پھر مجھے وہ مریم نواز یاد آ گئی اس لیے میں رک گیا. تو بہتر تو تھا کہ بہت پہلے یہ اس کو حل کر لیتے, لیکن اب بھی اگر اتنا کانفیڈنس ہے اور اوپن سماعت کی بھی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال پھر یہ کر ہی لینا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینا چاہیے اوپن سماعت, کیونکہ اس میں کچھ فائدہ وہ رانا صاحب نے بیان کر ہی دیا کہ بزنس ٹھیک آ جائے گا میڈیا کو, تو لیٹس ڈو اٹ. ٹھیک. جی فیصل حسین صاحب, اصل میں یہ جو پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے, یہ سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو ان کی مین لیڈرشپ ہوتی ہے, مطلب اس میں سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر نہیں, جو بالکل مین لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کی آمدنی کا جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ پارٹی فنڈنگ ہی ہوتی ہے. کراچی میں جو قربانی کی کھالوں کا جو سیزن تھا, وہ قربانی کے 2 دن ہی جو ہیں وہ 2 ارب سوا 2 ارب کے جو ہے وہ ہوتے تھے. جو آپ کے لاہور پورے پاکستان میں خبریں چھپری ہوتی تھی نا کہ یہاں اتنی قربانی کی کھالیں چھیننے پہ اتنی لاشیں گر گئی, تو وہ 2 دن کا کھیل ہی جو ہے وہ 2 سوا ارب روپے کا کھیل ہوتا تھا. تو یہ پارٹی فنڈنگ جو ہے کسی بھی شکل میں ہو رہی ہو, وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ہے وہ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ, تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے
وہ پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ کرتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک ذریعہ آمدنی ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاست کیونکہ ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے، ایک ذریعہ معاش ہے سیاستدانوں کا، تو اس سے یہ ان کی جو ہے وہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو اس وقت تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے کہ تحریک انصاف پہ یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ ان کو جو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے اور ان ممالک سے ہوئی ہے کہ جو جہاں سے نہیں لینی چاہیے تھے، ان ممالک کے پاکستان کی جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ دشمنی والے تعلقات ہیں، تو اس پہ اب تو تحریک انصاف کا جو موقف آیا ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے تھے، وہ ایجنٹ جو ہے رقم لے کے ان کو دیتے تھے۔ اب تحریک انصاف موجودہ موقف کے بعد جو ہے اسی صف میں کھڑی ہو گئی ہے جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی ایم کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور پی ٹی ایم بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ جو سلوک ریاست نے ایم کیو ایم کے ساتھ اور پی ٹی ایم کے ساتھ کیا ہے وہی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ غلط کیا، بالکل صحیح کیا، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر آپ یہ سلوک جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی کریں۔ یہ دوہری پالیسی ملک میں بنائیں گے پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، اعتدال کا تقاضا یہ ہے، اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو رویہ آپ نے پی ٹی ایم کے ساتھ اور جو رویہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ اختیار کیا تھا وہی رویہ جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ اختیار کریں۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دعا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے، کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اور زیادہ مشکلات جو دکھائی دے رہی ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ جو شکایات کی تھی وہ ان کے گھر کے بندے نے کی تھی اور انہی کی درخواست پر کارروائی ہوئی۔ پہلے 2011 میں انہوں نے جو پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب تھے انہیں بتایا کہ جو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے اس میں بے ضابطگیاں ہیں۔ جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی تو پھر انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، اور خان صاحب کیونکہ ہمیشہ ہی اوور کانفیڈنس رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جب سے اقتدار سنبھالا ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے اس میں 50 لاکھ نوکریاں ہوں، 1 کروڑ گھر ہوں، انڈوں سے، کٹوں سے، مرغیوں سے معیشت کی بحالی ہو، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر جو ہے کسی بھی معاملے پر یو ٹرن بھی لے سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سوچ لینا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ہیئرنگ ان کیمرہ ہونی چاہیے اور سب کے سامنے ہونی چاہیے، تو پھر کہیں جب وہ شروع ہو تو خان صاحب یو ٹرن نہ لے لیں، کیونکہ جو اب تک کی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق جو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ امریکن سے جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اور امریکہ جو ایک قانون ہے فارن فنڈنگ ایکٹ، اس کے تحت جو ہے وہ ایجنٹس کی رجسٹریشن ہوئی ہے، اور ان ایجنٹس کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 2 لوگ جو امریکی وہاں پر تھے، ایک جوئش نیشنل امریکہ ہے، ایک انڈین ہے جو بھارتی بی جے پی کے لیے بھی فنڈنگ اکٹھی کرتا رہا ہے، اور یہ جو رقم بنتی ہے ان ایجنٹس کے قریب وہ 2.3 ملین بنتی ہے، اور یہ رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے بھی 23 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیلات پارٹی پی ٹی آئی نے اسٹیٹ بینک کو فراہم نہیں کی ہے کہ ان اکاؤنٹس میں جو رقوم آئی ہیں وہ کدھر سے آئی ہیں، کیسے خرچ ہوئی ہیں۔ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ بھی ابھی یہی کام کر رہی تھی کہ جو رقوم باہر سے آئی ہیں وہ جو تحریک انصاف ہے اس نے کب، کہاں اور یہ پیسے کس وقت خرچ کیے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی سامنے ہے، یہ جو امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے اس میں نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے حوالے سے بھی فنڈز آئے ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے رہا سوال باقی 2 جماعتوں کا، تو بالکل ان کو بھی اپنا حساب دینا چاہیے، تمام جماعتوں کو اپنا حساب دینا چاہیے کہ کہاں کہاں سے انہیں فنڈنگ ہوئی ہے، قوم کو بتانا چاہیے کہ کتنا پیسہ بھائی آپ کو کن لوگوں نے دیا ہے اور وہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جو لوگ پارٹی کے لیے بہت زیادہ فنڈز دیتے ہیں پھر جب وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ پھر آ کر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں۔ پی ٹی کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ باہر رہتے تھے اور آج آ کر وہ پاکستان میں پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد کابینہ کا حصہ ہیں اور اہم جو وزارتیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیے جی، بڑا اچھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود کہہ دیا کہ جی آ جائیں، ہمارا بھی کرنا چاہیے، بالکل جی، دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی اوپن ہونا چاہیے اس کو، اور اس کو میڈیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے، بالکل لوگوں کو پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ کون کس کو کہاں سے فنڈنگ آئی ہے۔ تو جس طرح ان کے پاس معلومات ہے کہ جی جو ایجنٹس وغیرہ آئے ہیں جو اس طرح کے لوگوں سے، تو وہ پتہ چلنا چاہیے کہ کن کن لوگوں نے فنڈنگ کی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی،
اس سے پتہ چلے گا ایک جو یہ چیپٹر تھا روز کی لڑائی جھڑائی کے ایک دوسرے پر الزامات وغیرہ کہ کس نے فنڈنگ کی، ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اب ثبوت دینے پڑیں گے. اب ثبوت دیں گے تو پھر اس پر جو ہونی چاہیے، یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا، اس معاملے کو ٹائم لگے گا کیونکہ تمام دیکھنے پڑے گے جو ایویڈنس ہیں کہ فرینزک آڈٹ ہوگا ان کا کہ کس طرح یہ فنڈنگ آئی ہے، کس نے دی ہے، ایجنٹس وغیرہ سے بات چیت ہوگی. یہ ایک لمبا طویل اس کے لیے ٹائم لگے گا. تو ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اس کو کرنے لیکن یہ بڑے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا، معاملے کو، اس معاملے کو حل کروانا چاہیے تھا. تو آج یہ اس پر آئیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دینا پڑے گا. ویسے تو یہ اپنے گوشوارے وغیرہ جمع وغیرہ کرواتے ہیں لیکن اب ان کو فنڈنگز کا دینا پڑے گا تو تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان جو چھوٹی چھوٹی جو سیاسی جماعتوں کی طرح جو انڈسٹریاں بنی ہوئی ہیں ان کو کس طرح فنڈنگ آتی ہے، کس طرح یہ چلتی ہیں اور کس طرح یہ اخراجات کرتے ہیں، ان کے جو ٹھاٹ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، تو یہ پتہ چلے گا ان کی آمدن جو آئی ہے باہر سے کس نے بھیجی ہے، کیوں ہوگا، اور یہ آئندہ کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا. اور یہ ظاہر ہے اگر جس کا ثابت ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انصاف کی بنیاد پر اس کو بین کیا جائے، اور یہ بین کرنے کے بعد جو صحیح ہے، جو سیاسی جماعت ہے وہ آگے آئے، ان کے جو پولیٹیشنز وغیرہ آئیں. ظاہر ہے انہوں نے کتنے سالوں سے یہ ان کے پاس فنڈنگز وغیرہ آ رہی تھی، اور اس کے بعد جو ملک میں ہمارے جو افراتفری پھیلتی ہے، یہ آئندہ سے یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا. یہاں تو الیکشن کا وہ نہیں حساب دیا پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ کس سیاستدان نے کتنا فنڈ خرچ کیا، وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، اور اس میں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ بڑا ان سے جو معلومات اکٹھی کرے، اس کے بعد پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی بڑا ٹائم لگے گا. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا معاملہ ہے لیکن ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی فوراً فنڈنگ کی جانچ پڑتال ضرور ہونی چاہیے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اوپن ہونا چاہیے اس کی سماعت، تو ڈیفینیٹ ہونی چاہیے، قوم کو بھی پتہ چلے کون سی سیاسی جماعت کہاں سے فنڈ لیتی ہے اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرتی ہے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہوگا، کیا جو بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ ازم کا خاتمہ کر پائے گی یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، دنیا کی سپر پاور امریکہ میں انتقال اقتدار کا بڑا دن ہے. آج اقتدار ریپبلکن سے ڈیموکریٹس کو منتقل ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو چکے ہیں جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن بس چند گھنٹوں بعد ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. تقریب حلف برداری کے موقع پر ہنگاموں کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت اور غیر معمولی اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں. دارالحکومت واشنگٹن چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے. گلیوں میں نیشنل گارڈز گشت کر رہے ہیں اور کسی بھی عام شہری کو براہ راست تقریب حلف برداری دیکھنے کی اجازت نہیں. امریکی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الوداعی خطاب میں کہا ہے کہ سیاسی تشدد ہر چیز پر حملہ ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. جو تحریک ہم نے شروع کی ہے وہ ابھی شروعات ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، کیا جو بائیڈن انتظامیہ ٹرمپزم کا خاتمہ کر پائے گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے پروگرام ہیں اور جب یہ اوتھ لے رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی نئے آرڈر کو وہ جاری کریں گے جسے نیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جائے گا. کیونکہ امریکہ میں تو وہ جو آپس میں کھیلتے ہیں نا کوئی گیم، اس کو بھی وہ پوری دنیا کا عالمی کپ بنا کے کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ریاستوں کے علاوہ جو ان کا عام شہری ہے اس کا براٹ اپ بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ دنیا کو سمجھتا ہی نہیں ہے. جو CNN ہمیں دکھاتے ہیں وہاں پہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ CNN کی کچھ اور سیٹلائٹ ہے. تو امریکیوں کا اپنا ایک سٹائل ہے، دنیا کے لیے اور ہے، امریکہ کے لیے اور ہے. ٹرمپ چلے گئے، اینڈریو بیس سے خطاب بھی کر گئے، اور جو بائیڈن نے بہت ساری چیزیں بتا بھی دی ہیں کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ پیرس کے معاہدے میں واپس آنا ہے، اور بہت چیزیں انہیں شو کرنی ہیں کہ چونکہ وہ ایک سیزنڈ سیاستدان ہے. ٹرمپ ایسے نہیں تھے. اور پھر ہم اب پاکستان پہ آ جائیں تو پاکستان کے اندر ہلال پاکستان تو وہ پہن کے چلے گئے صدر زرداری سے، رائیونڈ وہ جا چکے ہوئے ہیں، چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین سے وہ ملے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے وزرائے خارجہ کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی کیونکہ یہ سینیٹر بھی تھے. اور وہ جو کیری لوگر بل یہاں پہ بڑا مشہور ہوا تھا، اوریجنل بانی یہی تھے اس کے، اور یہ بعد میں وائس پریزیڈنٹ ہو گئے، چلے گئے وہاں سے، تو پھر ان کا نام وہاں سے نکل گیا. تو اس خطے میں ظاہر ہے اگر پاکستان کو آپ کچھ بھی کہیں، انڈیا کے ساتھ تو ان کی بہت دلچسپیاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا صدر وہاں پہ آ جائے. افغانستان ایک ایسا ایشو ہے کہ ہمارے پاس انہیں آنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. اور میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ ہماری حکومت تھوڑی سی پیچھے ہے
ابھی بھی رابطوں میں. پھر ہم سب کہہ دیتے ہیں جی فوجیوں سے رابطہ, کیونکہ پینٹاگن اور جی ایچ کیو کا تو رابطہ مستقل بنیادوں پہ, ادارہ جاتی بنیاد پہ ہے. جی تو سب کو سوچنا چاہیے کہ اب ایک ایسا صدر آ گیا ہے جو صرف مودی کی نہیں سنے گا. یہاں ہمیں تو لارا دیا ہوا تھا نا ٹرمپ نے کہ میں ثالثی کراؤں گا, اور ثالثی میں یہی شرط ہوتی ہے کہ دوسرا فریق مانے, جو کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کے لیے تو انہوں نے سہولت کار کا فریضہ انجام دیا 5 اگست کے بعد, سوائے انسانی حقوق پہ کوئی انٹرنیشنل لابی بولی نہیں. تو اب بھی ٹھیک ہے, وہ ٹرمپ چلے گئے اور جو بائیڈن آ رہے ہیں, ہم کیا کریں گے, ہمیں یہ سوچنا ہے. جی امجد شیخ صاحب. دیکھیے ٹرمپزم تھا کیا؟ ٹرمپزم انپریڈکٹیبلٹی, انٹرنیشنل معاہدے ان کا کوئی قدر نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ سپریمیسی اور امریکہ فرسٹ کا نعرہ, یہ بہت ساری چیزیں تھیں اس قسم کی. اب ان میں سے کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریورس ہو جائیں گی, جیسے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دیوار آپ بنائیں اور پیسے آپ دیں گے, یا انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہیں ان میں سے یک طرفہ نکل گئے. یہ وہ انپریڈکٹیبل قسم کے فیصلے تھے, اور ایک ٹویٹر کے ذریعے ان پارلیمنٹری زبان استعمال ہوتی تھی جو کہ دوسروں کے لیے بڑی توہین امیز ہوتی تھی, اور وہ ایک طاقتور ملک کے سامنے لوگ بے بس تھے, جواب نہیں دے سکتے تھے, ریزنٹمنٹ بہت ہوتی تھی. تو یہ انٹرنیشنل سیاست کا ماحول کچھ صاف ہوگا, کچھ میرا خیال ہے اس میں متانت آئے گی, اور جو ایگریمنٹس وغیرہ ہیں ان کو واپس دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی طرف توجہ دی جائے گی. ایران کے ساتھ مذاکرات میرا خیال ہوں گے. جس چیز میں پیش رفت نہیں نظر آتی اور جہاں پرابلم نظر آتی ہے وہ ہے ان کی وائٹ سپریمیسی. وہ ایک ایسا ایشو چل نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے نفرتیں بن چکی ہیں, سفرائی بھی ہوئی پڑی ہے, ہتھیار بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنے. باقی چیزیں میرا خیال ہے یہ ریورس کر. جی شکیل انجم صاحب. دعا میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ نے الیکشن لڑا, اپنی کیمپین چلائی, اور پھر 7.5 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پر گنتی جاری تھی اور اعلان ہونا تھا کیپٹل ہل پر, اور وہاں پر حملہ کیا گیا, تو یہ جو مسائل ہیں, جو یہ تقسیم کی بنیاد ٹرمپ رکھ گئے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ آئے گی یا آ رہی ہے, اس کو بیرونی سے زیادہ جو اندرونی امریکنز کے مسائل ہیں اس کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی آج کے خطاب میں بھی انہوں نے اپنی وہی باتیں دہرائی ہیں, اور وہ اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے, نہ ہی وہ صدر کی تقریب حلف وفاداری میں آئے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے بہتر انداز سے امریکہ کو چلایا. اور جو وائٹ سپرمیسی ہے, جو اوریجنل گورا ہے, امریکن ہے, وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہے اس سے پہلے نہ تو ووٹنگ کا حصہ ہوتے تھے, اور خاص طور پر جو ٹرمپ نے وہاں پر امپلائمنٹ کے حوالے سے کام کیا ہے, جو بے روزگار لوگ تھے ان کو جو روزگار دیا ہے, اس کے حوالے سے تمام لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ کی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو پھر اپنے خطے کے حوالے سے تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے جو ایکسپیکٹڈ وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات اسی طرح رہیں گے, اور جو ان کی معلومات کا شیئرنگ کا معاہدہ ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا. جی فیصل صاحب. جی فیصل صاحب, آپ کی آڈیو میں کوئی ایشو ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, جو بائیڈن گورنمنٹ ہے اس کو نہیں, اس نے اپنا آج حلف لیں گے, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. جیسے آج انہوں نے کہا, اپنے ووٹرز کو کہا, اپنی جو اچھائیاں تھیں انہوں نے ساری گنوائیں, اپنے ووٹرز کو جو تقسیم کا عمل تھا انہوں نے کہا یہ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی اس کو جاری رکھیں گے. تو جاری رکھیں گے, آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں, اور ان کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. تو لہٰذا ان کو دیکھنے پڑے گا خارجہ پالیسی کے علاوہ اندرونی پالیسی بھی ایسی لانی پڑے گی کہ لوگوں کو متحد رکھیں, اتفاق رکھیں. تو ورنہ یہ صورتحال آئندہ دنوں میں دیکھیے گا امریکہ میں ایسی سچویشن رہے گی, اور امریکہ جو پہلے باہر لوگوں کو نچاتا تھا اب اندر اس کو دیکھے گا کہ اس کے تماشا لگے رہیں گے. ٹھیک. جی فیصل حسین صاحب.
دیکھیے جو امریکہ پوری دنیا میں امن کا ٹھیکیدار بنتا تھا، دنیا کے دوسرے ملکوں میں امن قائم کرنے جاتا تھا، افغانستان میں، عراق میں، تو آج اس کا خود جو اپنا اندرونی امن ہے وہ تباہ ہوا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ہمیشہ امریکہ یہ کہتا تھا کہ اس کو عالمی دہشت گردوں سے، خاص طور پہ مسلمان انتہا پسندوں سے جو ہے خطرہ، آج پہلی دفعہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ لوکل ٹیررسٹ کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ شاید امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو حل برداری کی تقریب ہو رہی ہے وہاں انسانوں کی جگہ جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے جا رہے ہیں۔ عام آدمی کو بھی جو ہے اس تقریب میں ایکسس نہیں ہے، پورے واشنگٹن میں جو ہے وہ کرفیو جو ہے وہ لگا دیا ہی ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ امریکہ کوئی ٹرمپ کوئی کام کر کے نہیں گیا، وہ امریکہ کی تاریخ ضرور تبدیل کر کے چلے گئے۔ عرب ملکوں سے جو ہے انہوں نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے سے وہ بہت اہم کام کر گئے۔ جی فیصل بھائی انہوں نے امن نہیں کیا، جنگیں کی ہیں، امریکہ نے تو جنگیں لڑی ہیں یار، انہوں نے امن کو کہیں پہ بھی قائم نہیں کیا ہے۔ جی ٹرمپزم ایک ایسے گند کا نام ہے جو ڈل چکا ہے، اس کو اب صاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہمیں وہ حل برداری کی تقریب میں کہ اس کا آغاز ہوگا اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری تحریک ابھی شروع ہوئی ہے، تو جو تحریک ابھی شروع ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے آگے دیکھتے جائیں۔ پوری دنیا میں جمہوریتیں بحال کرانے والا امریکہ اب اسے سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ اپنے ملک میں جمہوریت کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی جمہوریت اب آپ کو امریکہ کے اندر نظر نہیں آئے گی جو ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں، کیونکہ وہ شخصی آزادیاں اور ہر بندہ فری جو کرنا چاہ رہا کر رہا ہے، وہ مجھے نہیں لگتا، بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنا پڑے گی جو بائیڈن کی انتظامیہ کو اگر اس پہ قابو پانا ہے، ورنہ یہ چیزیں ہاتھ سے اتنی بری طرح نکل چکی ہیں، کیونکہ وہ ایک جو ٹرمپ کا بہت زیادہ سٹرونگ حامی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نجات دہندہ تھا، اور ٹرمپ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، اب صرف ٹرمپ ہوگا اور وہ جو ٹرمپ کہے گا وہ مانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔